السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جزا الله عنا سيدنا مولانا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم ما هو أهله. جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا چند اہم اور ضروری مسائل اور بالخصوص عوامی غلط فہمیوں کا ازالہ، تو آج بھی انشاءاللہ ایک اہم مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں اگر کوئی شخص اس کا مرتکب ہوگا تو یہ اس کے کفر اور اسلام کا مسئلہ ہو جائے گا. یعنی اتنا ضروری مسئلہ ہے یہ کہ جس سے لوگ اکثر غافل ہیں. گانے سنتے ہیں ایسے جس میں کفریہ کلمات ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسے بولتے ہیں جس کے اندر کفر ہوتا ہے. And there's a whole documentary on you can watch it on the internet about subliminal messages and how this Dajjalic scheme, Freemasonic scheme, that is the New World Order that they want to say, that they want to portray as, they're using music and the music industry through songs and through pop stars to insinuate these subliminal messages. And most of those songs and music that people listen to, they shouldn't listen to it anyway, but what they listen to is kufr, is based on blasphemy. اور بہت سارے گانے وہ جو انڈیا پاکستان کے ہیں اس میں بھی کفر ہے. ویسے بھی گانا نہیں سننا چاہیے، لیکن میں آپ کو آج انشاءاللہ کچھ چند مثالیں جو اشعار اس میں کہتے ہیں، وہ بکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کے سامنے وہ کچھ سناؤں گا تاکہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس میں کفریہ کلمات ہوتے ہیں. And you should be very, very careful about this because it is to do with our iman. Okay? And just as a person is very, very concerned about preserving his own wealth, his own money, his own property, we should be more concerned with regards the greatest asset that we have, the only asset that is going to be of any benefit to us in the day of judgment, which is our iman. And this is what the Prophet ﷺ said, that there shall come a time کہ شام کو آدمی مومن ہوگا تو سویرے کو کافر، اور صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا. It's very, very important to understand these rulings, that he will wake up in the morning as a believer, but by the evening he would have said something, he would have done something by which he comes out of the folds of Islam. And in the evening he's a Muslim, but before the morning he does something or he says something by which he comes out of the folds of Islam. And this is like these songs and this music and these, even in all honesty, I was reading another book by Allama Abdul Hakim Sharaf Qadi rahmatullah ta'ala alayh, a great scholar of the Indo-Pak subcontinent, and he had written a book called Khuda ko yaad kar pyare. Khuda ko yaad kar pyare, یہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کا ایک اقتباس ہے کہ جس میں انہوں نے تقریباً بہت سارے جو نعت گو، جو نعت پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ جو کلام چنتے ہیں اس میں بھی انہوں نے کفریہ کلمات وہ شامل لکھے ہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت حمد فرمایا کہ نعت لکھنا یہ ایک تلوار کے اوپر چلنا ہے کہ ذرا سے ہٹ گئی اس طرف یا اس طرف گر جائیں گے. It is a very, very sensitive, subtle topic. Not everyone can be a na'at writer.
Now everyone can be a poet, especially when it comes to writing a hamd of Allah subhanahu wa ta'ala and the na'at of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. You have to be very, very, very careful. You are as though walking on a very thin edge of a sword. A slight move to the left or the right will make you fall down. Okay, you have to be very, very careful in terms of, especially people who recite poetry, they have to be very careful which na'ats they choose. And this is why our ulama, they recommend that you recite only the na'ats of those that have been written by the ulama themselves, because they are aware of the nuances and the subtleties of na'at writing or hamd writing. So inshallah I shall mention a few important rulings about this. عام لوگ بات چیت میں کلمات کفر بول کر اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور خواہ مخواہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اس کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ ہر گناہ کی بخشش ہے، لیکن اگر کفر بک کر ایمان کھو دیا تو بخشش و مغفرت اور جنت میں جانے کی کوئی صورت نہیں، بلکہ سب دن جہنم میں جلنا لازمی ہے. کلمات کفر کتنے ہیں اور کس کس بات سے کفر لازم آتا ہے، اس کی تفصیل بیان کرنا بہت دشوار ہے، لیکن ہم اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے چند ہدایات لکھ دیتے ہیں، انشاءاللہ ایمان سلامت رہے گا. پہلی بات، فرسٹ تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو نوٹ، آپ با ادب ہو جائیے. اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے، خانہ کعبہ، مساجد، قرآن کریم، دینی کتابیں، بزرگان دین، علماء کرام، والدین، ان سب کا ادب، تعظیم اور محبت دل میں بٹھا لیجیے. بعدب انسان کا دل ایک کھڑے کھوٹے کو پرکھنے کی ترازو ہو جاتا ہے کہ نہ خود اس کے منہ سے غلط بات نکلتی ہے اور کوئی بکے تو اس کو ناگوار گزرتی ہے. The first thing that he mentions here is, in order for you to safeguard your iman, is for you to become a person of respect and reverence towards Allah and His messengers, His prophets, the angels, the awliya, and all the things that have the slightest connection to Allah and His Prophet sallallahu alaihi wasallam, the sacred relics. Respect them. If you respect these things, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala will preserve your iman. Number 2, and this is also very important. Some people, they try and they want to make other people laugh, but in the midst of doing so, they then bring Islam in it. And that is when they enter the danger zone. If you are joking, that's fine to an extent. But then when you bring Islam in it, then you start a series of ghiba, a series of tale-bearing, a series of lies, and then to an extent that it may come that you are committing kufr. I actually experienced this when Haji Sahib was reciting the Quran. And he was reciting the verse, قُتِلَ الْخَرَّاسُونَ. So kharrasoon in Urdu, kharrate marna. Kitna ghalat, wo dusra mana hai wo to. And he was basically, kharrate marna means to snore. And he was saying, look how similar this is. And I told him, why are you messing around with the Quran? Why are you joking with the Quran? This is mockery. Don't say this, do tawbah. So this is it. Haji Sahib was reciting the Quran continuously, but unaware of the nuances, unaware of the subtleties, unaware of the importance of, restricting your tongue when it comes to reciting the Quran and so forth. Other words, for example, when there's a verse of the Quran, banana, da nun alif, nun ha. And then students, small young children, they start laughing. Okay, you can understand it with them, but then even then, as a teacher, you should point that out to them. Don't joke with the Quran. Don't joke with words of the Quran. Okay, it's very, very important. This is the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. So, hasi, mazak, tafri wa dillagi ki aadat mat banaiye. اور کبھی ہو تو اس میں دینی مذہبی باتوں کو مت لائیے. Don't make your continuous habit to joke around, to mess around. Okay, to make people laugh. Allah doesn't like such people. And if at occasions you do, don't bring religion into it. Don't mix religion into laughter, into jokes. Because these jokes will then turn you into someone who's come out of the folds of Islam.
خدا تعالیٰ اس کی ذات و صفات، انبیاء کرام، ملائکہ، جنت و دوزخ، عذاب و ثواب، نماز و روزہ وغیرہ احکام شرع کا ذکر ہنسی تفریح میں کبھی نہ لائیے، ورنہ ایمان کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ شعائر الہیہ کے ساتھ مذاق و استہزاء کفر ہے۔ دیہات کی چند کتابوں میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی کفریہ کلمات کے بارے میں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ صرف چند باتیں، ایک مثال انہوں نے پیش کی، جیسے کہ اگر کوئی شخص آیا جس سے لوگ ڈرتے ہو، تو کچھ لوگ مجلس میں کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ملک الموت، موت کا فرشتہ آ گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایسا کہنا بھی یہ خطرہ، ایمان خطرے میں چلا جاتا ہے۔ It's a very very dangerous statement to state. So basically, if you want to joke, do it within the perimeters of Sharia. Don't mix Islam with your jokes. بعض لوگ اس قسم کی باتیں سب کو خوش کرنے کے لیے بول دیتے ہیں، جن کا بولنا اور برضا و خوشی سننا کفر ہے۔ ایسی باتیں کرنے والوں سے دور رہنا ضروری ہے۔ مثلا یہ کہتے ہیں کہ سب دھرم سمان ہے، خدمت خلق ہی دھرم ہے، دیش پہلے ہے دھرم بعد میں، معاذ اللہ۔ دیش پہلے دھرم بعد میں، معاذ اللہ۔ پہلے اسلام ہے پھر بعد میں دیش ہے، پہلے مسلمان ہے پھر اس کے بعد اور چیزیں ہیں۔ ہم پہلے فلاں ملک کے باسی ہیں اور مسلمان بعد میں ہیں، رام رحیم دونوں ایک ہے، معاذ اللہ۔ اور ایسے بھی لوگ، مولوی قسم کے لوگ آج پیدا ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے بڑے پروفیسر کہتے ہیں، پتہ نہیں کس قسم کی انہوں نے ڈگری کی ہے، شاید پاگل پن کی شاید ڈگری کی ہوگی، اور لوگوں کے ایک سٹیج پہ لا کر کھڑا کرتے ہیں اور ہندوؤں سے کہتے کہ تم اپنے بتوں کو پکارو، رام، لیلا وغیرہ جو ان کے نام جو ہوتے ہیں، کرشنا۔ اور اسی اسٹیج پر مسلمانوں سے کہتے تم بھی اللہ کو پکارو، کرسچن سے کہتے تم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو کہو۔ تو ایک طرف وہ کہہ رہا ہے رام رام، ایک طرف وہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ، ایک طرف وہ کہہ رہا ہے جیزس سن آف گاڈ، معاذ اللہ۔ اور یہاں پہ جو شخص کسی کو کفر پر ابھارے گا، خود اس کا اسلام خطرے میں ہو جائے گا، خود اس کا ایمان خطرے میں ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے اور ہمیں ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر یہ بھی بکتے ہیں کہ مسجد و مندر معاذ اللہ دونوں خدا کے گھر ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا دونوں جگہ خدا ملتا ہے، استغفر اللہ۔ نماز پڑھنا یہ نقل کفر نباشت، یہ میں صرف ایسے ہی کہہ رہا ہوں، آپ کو چند مثالیں پیش کر رہا ہوں۔ نماز پڑھنا بیکار آدمیوں کا کام ہے، معاذ اللہ۔ روزہ وہ رکھیے جس کو کھانا نہ ملے، نماز پڑھنا نہ پڑھنا سب برابر ہے، ہم نے بہت پڑھ لیا کچھ نہیں ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ سب کفریہ کلمات ہے، ایسے کلمات بکنے سے آدمی کافر ہو جائے گا، اس میں کوئی تعویل کی گنجائش ہی نہیں، یہ صریح کفر ہے۔ یہ سب کلمات خالص کفری غیر اسلامی کافروں کی بولیاں ہے، جن کو بولنے سے آدمی کافر اور اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ سیاسی لوگ اس قسم کی باتیں غیر مسلموں کو خوش کرنے، ان کے ووٹ لینے کے لیے بکتے ہیں۔ پولیٹیشینز اسپیشلی ان انڈیا، جو بہت بھوکے ہوتے دنیا کی لالچ کے، ووٹ اور نوٹوں کے بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں، یہ سب ایسے کلمات کفر بکتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بھی ہمیں دور رہنا چاہیے، اور اگر ہم ان کی اصلاح نہیں کرنی چاہیے تو ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ حالانکہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ان سے خوش بھی نہیں ہوتے ہیں اور اپنے ہی دھرم والوں کو عموماً ووٹ دیتے ہیں۔ اس طرح ان نیتاؤں کو نہ دنیا ملتی ہے نہ دین، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خسر الدنیا والآخرہ ذلک هو الخسران المبین۔ They are the biggest losers. They've lost this world and they've lost the akhirah. The greatest losers. Politicians who want to make people happy, who want to gain votes and notes from people, they utter these statements of kufr. That we are all one, going to the mandir and going to the mosque is exactly the same, going to the synagogue and the temple and going to the mosque is exactly the same, you'll find God there, you'll find God here. Na'udhu billah, thumma na'udhu billah. I'm just quoting them people, aliyadhu billah. اور جن غیر مسلموں کے ووٹ آپ کو ملنا ہے وہ اپنا دین اور ایمان بچا کر بھی مل سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ چند روز کی دنیا اقتدار، نوٹوں اور ووٹوں کی خاطر کیا اپنا ایمان بیچا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چوتھی بات یہ بیان فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو نئے نئے فرقے رائج ہوئے ہیں ان سے دور رہنا نہایت ضروری ہے۔ یہ ایمان و عقیدے کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ مذہب اہل سنت کے بزرگوں کی روش پر قائم رہنا ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے نہایت لازم ہے،
اور مذہب اہل سنت کی صحیح ترجمانی اس دور میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے. ان کی تعلیمات خالص اسلام ہے, اسی پر گامزن رہنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. Another point which he mentions, a very very important point here, is stay away from the heretics. Now again, many people, especially when we've got technology at our fingertips, when we've got the ease of media and social networking at our ease, people are forwarding these videos and YouTube clips and speeches, and they don't even understand what the speaker is saying. Where one person forwarded me a clip in which that guy was saying about the dome, about erecting domes on the mazarat of the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala. He said this is shirk. So then someone counter-questioned him. Then what do you think about the Prophet's mosque? Gumbad Khazra Sharif, the blessed Gumbad. He said, don't worry about that. In a few years' time, we will eradicate that as well. We will demolish that as well. Ma'adallah. Yeah, we have differences. We have grave differences, fundamental differences. If you want to see this difference manifest somewhere, see it in Syria, see it in Iraq. Killing Sunni brothers, left, right and center. This is what's happening. If the Ummah was united, this would not have happened. If we are all one, this would not have happened. But we are not one. The Prophet ﷺ already said that we are going to divide in 73 sects. One of them is going to go to Jannah, one is the saved sect, all the rest will go to Jahannam. So we have to keep to our own identity. Okay? اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آخری چند باتیں انشاءاللہ خاص طور پہ فلمی گانوں کے بارے میں, اور بالخصوص میں ان ماؤں بہنوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں جو گھر بیٹھے بس وہ کیا تھا, اسٹار پلس, اور بھی کوئی ہے زی ٹی وی, وہ ڈرامے وغیرہ دیکھتی رہتی ہے. انہیں کچھ فرصت ملتی ہی نہیں ہے قرآن شریف پڑھنے کے لیے, حدیث شریف کی کتابیں پڑھنے کے لیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں ازواج مطہرات کی سیرت طیبہ پڑھنے کے لیے تو ایسے ڈرامے اور فلمی گانے دیکھتی ہے جس کے اندر ہندو لوگ بتوں کے سامنے ایسا کرتے ہیں. معاذ اللہ. اور یہ ان کا ایک طریقہ ہے ہندوؤں کا کہ اس طریقے سے مسلمانوں کو اپنے دین سے الگ کریں گے. ان فلم سٹارز کے ذریعے, ان میوزیشنز کے ذریعے مسلمانوں کو اپنے دین سے الگ کریں گے. پھر یہ ٹیکا لگائیں گے, یہ جو بیچ میں لگاتے ہیں, پھر کہتے ہیں یہ تو ایک ہی ہے نا, کوئی بات نہیں, مسلمان یہ لگائے تو کوئی بات نہیں. دس ریڈ بول, the red foot, what do you call it, the button there, dangerous button that they stick on their foreheads. This is علامات of کفر. اگر کوئی شخص یہ لگائے گا کافر ہو جائے گا. کوئی کراس پہنے گا کافر ہو جائے گا, زنار پہنے گا کافر ہو جائے گا. اور یہ باتیں ہم مسلمان نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں, بلکہ بس ایسے ہی ڈرامے بیٹھ کے صوفے کے اوپر بس کچھ کام نہیں ہے, بس ہم ڈرامے دیکھتے ہیں. معاذ اللہ. تو کہتے ہیں کہ آج کل ہندوستان میں فلمی مناظر اور ان کے گانوں کے ذریعے بھی مسلمانوں کو کافر بنانے اور ایمان و عقیدے کو تباہ کرنے کی منظم سازش چل رہی ہے. In the film industry, they deliberately do this in order to make Muslims commit kufr, in order to weaken their iman. They have these people in that film who'll go towards the statue and they'll prostrate before the statue. They'll say words of kufr. اور ایک شخص کے بارے میں سنا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, گلوکار یا پتہ نہیں کوئی فلم سٹار ہے, جو کہتا ہے کہ جو بھی ہو, کہتا ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں, لیکن کیا کرتا ہے, مسلمان ہے تو ایک طرف مسجد میں جاتا ہے تو دوسری طرف گانوں فلم کے اندر مندروں کے اندر جاتا ہے اور بتوں کے سامنے پوجا پاٹ کرتا ہے. معاذ اللہ. تو یہ کیسا مسلمان ہوا؟ معاذ اللہ. یہ تو منافق سے بھی بدتر ہے. کہتا ہے کہ مسلمان ہوں, پھر ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی جاتا ہے. معاذ اللہ. فلم سٹارز گھروں میں مندر ہوتے ہیں, اس کی مندر بناتے ہیں گھروں کے اندر, ایک طرف مصلی بچھایا ہوا ہے, دوسری طرف بت رکھے ہوئے ہیں. معاذ اللہ. اور ہمارے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں پاگلوں کی طرح, لیلا مجنون. Anyhow, فلم کی مزیداریوں اور اس کی لذت اور گانوں کی لطف اندوزی کے سہارے ایسے کروے گھونٹ مسلم نسلوں کی گھاٹی سے اتارے جا رہے ہیں جن سے کبھی وہ بہت دور بھاگتے تھے, اور مسلمان انہیں بڑی آسانی سے اب ہضم کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ
بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ آج کل فلموں ٹیلی ویژنوں کے ذریعے کافر اپنے دھرموں کا پرچار کر رہے ہیں، اور ذیل میں یعنی اب ہمیں انشاءاللہ چند فلمی گانوں کے وہ اشعار آپ کے سامنے بیان کریں گے جن کا کفر ہونا اتنا ظاہر ہے کہ اس کے لیے کسی عالم یا مولانا صاحب سے پوچھنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، صریح کفر، بلکہ جو عام زید بکر و عمر بھی جانتا ہے کہ یہ صریح کفر ہے، جیسے کہ یہ اشعار فلمی گانوں میں ہوتے ہیں۔ مجھے تو پتہ نہیں، کسی نے سنا ہو تو اللہ تعالیٰ بچائے ہمارے ایمان کو۔ معاذ یہ بکا اس کے اندر، خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اللہ خالق کائنات ہے، سوچتا ہوگا کہ میرے محبوب کس نے بنایا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب آگے جو بھی ہو انجام دیکھا جائے گا، خدا تراش لیا اور بندگی کر لی، معاذ اللہ، خدا تراش لیا۔ استغفر اللہ۔ اور یہ دیکھو معاذ اللہ، رب نے مجھ پر ستم کیا کیا ہے، سارے جہاں کا غم مجھے دے دیا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان گانوں کا یہ تو صرف 3 اشعار آپ کے سامنے پیش کیے، ویسے تو کئی اشعار ہیں، انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ان گانوں کا جائزہ لیجئے اور دیکھیے اللہ عز و جل کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ آسمان سے جب دیکھتا ہوگا، حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر شے کو ہمیشہ سے دیکھتا ہے، ایسا نہیں کہ آسمان پہ جائے گا پھر دیکھے گا، معاذ اللہ، اور ہمیشہ دیکھے گا۔ خدا تعالیٰ کے بارے میں یہ بکواس کہ میرے محبوب کے بنانے والے کے بارے میں وہ سوچتا ہوگا، حالانکہ ہر شے کا بنانے والا صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے، اور اس پروردگار عالم کے بارے میں یہ بکنا وہ سوچتا ہوگا، حالانکہ اس کا علم سوچنے سے پاک ہے۔ ہم سوچتے ہیں، مخلوق سوچتی ہے کہ ہمیں یہ بنانا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ اچھا ہوگا، یہ برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سوچنا ہے، معاذ اللہ۔ یہ سب کھلے کفر ہیں۔ اسی طرح دوسرے گانے میں خدا تراش لیا اور بندگی کر لی، کتنا بڑا کفر ہے۔ اسلام سے مذاق اور قرآن کریم سے ٹھٹھا کیا گیا ہے، جس کے کفر صریح ہونے میں جاہل مسلمان کو بھی شک نہیں۔ تیسرے گانے میں پروردگار عالم کو ستمگر بتانا، اس سے شکوہ شکایت کرنا اور اس کی ناشکری کرنا کہ اس نے سارے جہاں کا غم مجھے دے دیا ہے، یہ سب وہ کفریات ہیں جو کتنے مسلمانوں سے بلوا کر کہلوا کر گانوں کے ذریعے ان کے ایمان خراب کر دیے ہیں اور اسلامی حدود سے باہر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے کفریہ کلمات بولنے سے، سننے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے مسلمانوں کو فلمی گانوں دیکھنے، سننے اور ان کا سپورٹ کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ و معمول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من فضلك علما يقربنا منك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فاغفر لها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.